बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैगाम डिजिटल टीवी की तरफ से ताहिर महमूद खालिक, फेस्को फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और हम आज हैं एससी सेकंड सर्कल के ऑफिस में। हमने ये तीसरी नशिस्त इनके साथ कर रहे हैं, और इससे पहले जो दो नशिस्तें हुई हैं वो क्वार्टरली और 3 मंथ और 6 मंथ पे थी। आज जो हम नशिस्त करेंगे एससी सेकंड सर्कल के साथ, ये 1 साल की होगी। जुलाई से लेके 2024 से ये जून 25 तक हम इनसे सवालात करेंगे। मैं बताता चलूँ कि सैयद मोहम्मद सलीम शाह साहब, ये हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी हमारे मेहमान हैं। इन्होंने अपने सर्कल में जो कारकर्दगी दिखाई वो काबिल इस्ताइश है। मैं समझता हूँ कि हमने ये ऑफ़र भी कराई थी बाकी सर्कल के लोगों को, बाकी ऑफिसर्स को फेस्को के, कि आप अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट या आप अपनी जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो आप पैगाम डिजिटल टीवी पर दे सकते हैं। हम आपके साथ हैं फेस्को की प्रमोशन के लिए, फेस्को के मसाइल के हल के लिए। आम लोगों के जो फेस्को के मसाइल है उसको भी हमने उजागर किया है। खुली कचहरियाँ हैं या और एक्टिविटीज़ होती हैं, फेस्को चीफ से लेके एसयू के लेवल तक हमने तमाम एक्टिविटीज़ फेस्को कैप्चर की हैं। तो जनाब सैयद सलीम शाह साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब। फर्स्टली तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आप पैगाम डिजिटल टीवी का, कि आप लोग वक्तन फ़वक्तन हमें मौक़े मुहैया करते रहते हैं कि जो हमारी प्रोग्रेस है और हमारी अचीवमेंट्स हैं फेस्को के हवाले से, वो हम मीडिया के सामने रख सकें, आवाम के सामने रख सकें, अपनी जो मैनेजमेंट है उनके सामने रख सकें, और जो आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए मेरी तरफ़ से या फेस्को की मैनेजमेंट की तरफ से डिफरेंट स्टेप्स लिए गए हैं, उससे हम लोगों को आगाह कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद अब आप जैसे आपने पहले बताया कि ये हमारी थर्ड नशिस्त है आपके साथ, तो इसमें मैं फर्स्टली तो जो हमारा सेकंड सर्कल है इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तो जो सेकंड सर्कल है ये बेसिकली इट इज़ रूरल प्लस अर्बन सर्कल। इट कंसिस्ट अपॉन not only urban localities but also upon scattered rural localities। तो इसमें 6 डिवीज़न्स हैं और 35 सब डिवीज़न्स हैं। अब हर जो डिवीज़न है उसको मेरा एक एक्सियन सुपरवाइज़ करता है, और उसके नीचे जो हैं उसकी सबऑर्डिनेशंस में वो एसडीओ हज़रात होते हैं। इस तरह मेरे पास जो 6 डिवीज़न्स हैं उसमें जो डिवीज़न ग़ुलाम अहमदाबाद है, और दूसरी जो है वो नाज़माबाद डिवीज़न है, तीसरी पीपल्स कॉलोनी है, और चौथी जो है अल्लामा इकबाल डिवीज़न है। अब ये चारों डिवीज़न जो हैं ये अर्बन लोकेलिटीज़ पर मुश्तमिल हैं, और 2 डिवीज़न्स मेरी जो हैं समुद्री डिवीज़न और तांदला वाला डिवीज़न, ये रूरल लोकेलिटीज़ पर बेस करती हैं। तो इन 6 डिवीज़न्स में 35 एसडीओस काम कर रहे हैं और 6 आरओज़ हैं। तो मेरा जो सेकंड सर्कल है इसमें टोटल जो ऑफिसेज़ हैं 47 ऑफिसेज़ हैं, और एक मेरा ये सर्कल ऑफिस है। तो मेरी जो मैनेजमेंट है, फेस्को की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी तरफ से मुझे 48 ऑफिसेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेबल सार्फिन हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए अच्छे से अच्छे काम किए जाएं, ताकि जो हमारी अनइंटरप्टेड सप्लाई का सिलसिला है वो 24/7 सार्फिन तक पहुंचता रहे। अब सर्कल के जो सार्फिन हैं इनकी इस वक्त जो तादाद है वो 1.2 मिलियंस है। ये 12 लाख के राउंड अबाउट सार्फिन बनते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा शेयर है वो डोमेस्टिक सार्फिन का है। जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनका सबसे बड़ा शेयर है, और ये 80% के राउंड अबाउट है। सेकेंडली मेरे जो कमर्शियल सार्फिन आते हैं इसमें उनका कोई 12% शेयर है। फिर जो एग्रीकल्चर सार्फिन हैं, ट्यूबल रिलेटेड जो सार्फिन हैं, उनका 5% शेयर है मेरे सर्कल में, और रिमेनिंग 2% शेयर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर का है, और 1% शेयर जो
ہمارے بلک کنزیومر ہیں ان کا ہے. تو یہ اوور آل 1.2 ملین صارفین بنتے ہیں جن کی رسپانسبلٹی ہمیں دی گئی ہے، اور میں اور میری پوری ٹیم ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے صارفین کی بہتری کے لیے اچھے سے اچھے سٹیپ لیے جائیں، اور الحمدللہ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. سب سے اہم جو مسئلہ کسی بھی سیکٹر کے لیے اور پورے جتنے ڈسکوز ہیں اس میں لائن لاسز جو ہیں وہ ایک انتہائی اہم ایشو ہے، جس کی بنا پر پرائیویٹ ہونے کی بات بھی کی جاتی ہے. ڈسکوز کے والے سے گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے کہ لائن لاسز پر کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے. تو آپ نے ابھی تک لائن لاسز میں کتنی ریکوری کی ہے اپنی جو آپ کا ایسی سرکل ہے سیکنڈ سرکل کے والے سے بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا، اور بہت ریلیونٹ کویسچن ہے. یہ جو لائن لاسز ہوتے ہیں دیز آر بیسیکلی جسٹ لائک اے ہینگنگ سورڈ اپان دی ہیڈز آف ناٹ اونلی ایس ڈی او ایکسین بٹ آلسو اپان دی ہیڈز آف ایس سیز. تو اس میں میرا جو سرکل ہے اس میں الحمدللہ ہم نے بڑے ریولوشنری سٹیپس لیے، اور جو لائن لاسز کی انہینسنگ فگر تھی، بڑھتے ہوئے لائن لاسز تھے، اس کو ہم نے کرٹیل کیا. اور یہ جو ہمارا کرنٹ فائنینشیل ایئر جو اینڈ ہوا ہے 2024-25، تو اس میں الحمدللہ میرا جو سرکل ہے یہ لائن لاسز کے حساب سے ہماری جو پروگریسو ڈکریز ہے وہ 1.04% ہے. اینڈ اٹ از اے marvelous achievement, it is a remarkable achievement not only on the part of my team but also on the part of our FESCO management. تو یہ صرف 1% ڈکریز نہیں ہے. ہم اگر اس 1% ڈکریز کو یونٹس کی فارم میں کنورٹ کریں تو ٹوٹل جو ہیں 37 ملین یونٹ ہم نے سیو کیے ہیں. 3 کروڑ 70 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ یونٹس ہیں جو ہم نے یہ لائن لاسز کی فگر کم کر کے اس میں کنٹرول کیے ہیں. اور اگر ہم اس کو مانیٹری فارم میں کنورٹ کر دیں تو پھر اس کی جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ 1541 ملینز روپیز ہے جو ہم نے سیو کر کے نیشنل ایکسچیکر میں جمع کروائے ہیں. تو یہ صرف لائن لاسز میں 1% ڈکریز سے ہم نے 1541 ملین سیو کیا ہے. اگر پھر ہم اس کو آگے لے کے جائیں کہ ہماری جو ریکوری ہے، ریکوری کی پوزیشن کیا رہی ہے، تو میرے سرکل کی پروگریسو ریکوری وہ 100.74 ملینز % رہی ہے. 100.74%. تو ریکوری کے مد میں جو ہم نے سیونگ کی ہے وہ 1006 ملین ہم نے سیو کیا ہے. تو آپ کے کویسچن کو ان ویو رکھتے ہوئے اگر ہم لاسز اور ریکوری دونوں کو دیکھیں تو اس میں 2548 ملینز روپیز سیو کیے گئے، جو کہ سیکنڈ سرکل کی اور اس سرکل کی پوری ٹیم کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور میں جو میری ٹیم ہے، میں ان کی جو سروسز ہیں، ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ریکگنائز کرتا ہوں، اور اپنی پوری ٹیم کو اس پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ اچیومنٹ ہے جسے حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا. لیکن ان کی جو انتھوزیاسٹک ایفرٹس تھیں، ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹس تھیں، اس کی بیس پر ہم نے ایک ناممکن کام کو ممکن بنایا اور ایک ایسا مائل سٹون اچیو کیا کہ جو فیسکو کی ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اچھا شاہ صاحب، بجلی چوری کی مہم فیڈرل گورنمنٹ نے بھی شروع کی ہے، پنجاب گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں بھی اس میں شامل رہی ہیں. تو بجلی چوری کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ اس میں کوئی آپ نے ریکوری کی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. کوئی یہ بہت اہم ایشو ہے کسی بھی سیکٹر کے لیے، آپ کے ریجن کے لیے. ڈاکٹر صاحب امپورٹنٹ کویسچن ہے جی آپ کا بڑا. ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور منسٹری آف انرجی پاور ڈویژن ہے، ان کی ڈائریکشن پر اینٹی تھیفٹ کیمپین سٹارٹ کی گئی، اور یہ ہم نے 2023 میں سٹارٹ کی. اور اس کیمپین میں جو جتنے بھی ہمارے میجر سٹیلرز تھے ان کو کیپچر کیا گیا، ان کو پکڑا گیا، ان کے خلاف باقاعدہ FIRs کا اندراج کرایا گیا، اور ان میں سے جو میجورٹی ہے دے آر اسٹل بیہائنڈ دی بارز. تو اس میں یہ سپٹمبر 2023 سے ہم نے سٹارٹ کی تھی کیمپین. تو اس میں ابھی تک جو میرا سیکنڈ سرکل ہے اس میں ہم نے 4201 کیسز ایسے ہیں جو پاور تھیفٹ کے ڈیٹیکٹ کیے،
اور ان کو باقاعدہ ڈیٹیکشن بل چارج کیے گئے. ان کی اگر ہم ڈیٹیل لے لیں تو اس میں زیادہ ہمارے ریزیڈنشل کنزیومر ہیں جن کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. تو اس میں اپروکسیمیٹلی کوئی 4000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارا جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو کمرشل کنزیومر ہیں وہ 124 ہیں. اسی طرح ایگریکلچر جو ہیں وہ 117 ہیں، اور پھر 48 ہمارے انڈسٹریل کنزیومر ہیں. تو ان سب کے خلاف باقاعدہ ایکشن لیا گیا، FIR درج کرائی گئیں، اور ان سے جو یونٹس ریکور کیے گئے وہ 10 ملین ہیں، یعنی 10.92 ملین یونٹ ہم نے ان سے ریکور کیے. ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحب بنتی ہے 487 ملین، اور اس 487 ملین میں سے اس وقت تک الحمدللہ ہم 405 ملین اماؤنٹ ریکور کر چکے ہیں، جو کہ اپروکسیمیٹلی 84% بنتی ہے. تو یہ باقاعدہ بڑی انٹینسو قسم کی کیمپین سٹارٹ کی گئی، اور یہ ابھی بھی کنٹینیو ہے. بجلی چوروں کے خلاف ہمارا آپریشن جاری ہے. اس میں مختلف جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا. میں FIA کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اس میں مجھے بہت سپورٹ کیا، میری پوری ٹیم کو سپورٹ کیا. اور ایسے جو انرجی سٹیلرز تھے ان کو کیپچر کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا، اور ان کی کیسز انویسٹیگیشن کر کے اتنی اسٹرانگ فوٹنگ پر تیار کیے کہ وہ لوگ جو ہیں ہائی کورٹ تک سے ان کی بیل نہیں ہو سکیں. تو میں اس پہ FIA کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی ایفرٹ سے، ان کی کوششوں سے باقاعدہ جو ہے ایک ڈیٹیرنس جنریٹ ہوئی، اور ہم نے اس کے بہت فروٹفل ریزلٹ ہارویسٹ کیے. شاہ صاحب، بجلی چوری جو ہے نا وہ دیکھا گیا ہے اس سے پہلے بھی کہ فیصلوں کے عملے کے بغیر ممکن نہیں نظر آتی. فیصلوں کا عملہ کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اگر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ انہوں نے کوئی ایسے پرائیویٹ بندے رکھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ بجلی چوری میں معاونت کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک سال میں آپ نے کوئی اپنے عملے کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا ہے یا وہ پکڑے گئے ہیں؟ پیچھے تو ہم نے انٹرویو کیا تو اس میں آپ نے ڈیجیٹل بجلی چوری کے والے سے بڑی ایک پیش رفت کی تھی اور ایک بڑا گینگ پکڑا گیا تھا. اب یہ بتا دیں کہ اب اس کے بعد کچھ مزید اس میں کوئی کام ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جی آپ کا. دیکھیں، میرے ڈپارٹمنٹ میں جہاں پر بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہاں پر کچھ بلیک شیپ بھی ہیں. تو یہ جو بلیک شیپ تھیں جن کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کا جو نیم ہے، جو پرسیپشن ہے وہ خراب ہوتا ہے، تو ان کے خلاف باقاعدہ سٹرن ایکشن لیے گئے، اور ان کو نہ صرف سسپینڈ کیا گیا بلکہ ان کے خلاف لیگل ایکشن لیتے ہوئے FIRs کا اندراج کیا گیا. میرے سرکل میں کوئی 17 لوگ ایسے تھے جن کے خلاف میں نے ایکشن انیشیٹ کیا، اور ان میں سے جو میجورٹی ہے لوگوں کی، جو میرے امپلائیز کی جو اس بیڈ پریکٹس میں انوالو تھے، دے آر اسٹل بیہائنڈ دی بار. اس میں جو ڈیجیٹل گینگ کی آپ بات کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی تھا. ہم نے ایک بہت بڑا گینگ پکڑا یہاں پہ، جس میں میرے جو CO ہیں جناب انجینئر عامر پنو صاحب، ان کی بہت ایفرٹس ہیں. میں ان کو ریکگنائز کرتا ہوں ان ایفرٹس کو، چونکہ ان کی ہیلپ کے بغیر، ان کی مدد کے بغیر شاید میرے لیے ممکن نہ ہوتا کہ میں اس گینگ کو پکڑتا اور اس کو انجام تک پہنچا پاتا. تو یہ لوگ مختلف طریقے سے میٹرز کو ریورس کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ صرف گینگ ہمارا جو فیصل آباد ہے، فیصل آباد کی حد تک انوالو نہیں تھا، بلکہ یہ اوورآل جو ہماری ڈسکوز ہیں ہر جگہ پر یہ لوگ بجلی چوری کرانے میں انوالو تھے. اب اس گینگ میں جو لوگ انوالو تھے، ان کو ہم نے FIA کی مدد سے کچھ ان کے ساتھی اوکاڑا سے اریسٹ کیے، کچھ لاہور سے کیے، کچھ پاک پتن سے ہم نے اریسٹ کیے، کچھ ملتان اور گجرانوالہ سے اریسٹ ہوئے، کچھ یہاں سمندری سے ان کو ہم نے کیپچر کیا. تو ان لوگوں کے خلاف بھی بڑا سخت ایکشن لیا گیا، اور میجورٹی ان میں سے جو ہے ابھی تک وہ جیل کے اندر ہے. اب ایک اور گینگ جو تھا جس میں کچھ قصور سے لوگ ہم نے پکڑے، وہ ہمارے جو انڈسٹریل میٹر ہیں یہاں پر سافٹ ویئر ٹیمپرنگ کر کے بجلی چوری کر رہے تھے. تو اس میں میں نے کوئی 9 کیسز اپنے ڈیٹیکٹ کیے، اور ان کو بڑے بھاری جرمانے عائد کیے،
اور باقاعدہ وہ جرمانے نہ صرف عائد کیے گئے بلکہ وہ 100% ریکور بھی کیے گئے، ان کے خلاف FIR کا اندراج بھی کیا گیا، اور یہ جو سٹرن ایکشن لیے گئے، یہ پریونٹیو میئرز جو لی گئیں، اس سے میرا جو ایریا ہے نہ صرف اس میں بجلی چوری ختم ہوئی بلکہ جو ہماری ویسینٹی میں، ہماری سراؤنڈنگز میں دوسرے سرکلز ہیں، دوسری سب ڈویژنز ہیں، تو وہاں پر بھی بجلی چوری کا خاتمہ ہوا۔ اچھا، اسکیننگ جو میٹر کی تنصیب ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے شروع کی ہے، اس بارے میں منسٹری آف پاور نے، اس کے بارے میں بتاؤں کہ آپ کے جو سرکل میں کتنی تنصیب ہو چکی ہے اسکیننگ میٹر کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب، اسکیننگ میٹر جو ہے یہ بہت بڑا اور بہت اچھا انیشیٹو ہے ہماری منسٹری آف انرجی پاور ڈویژن کا۔ تو اسکیننگ میٹر کی انسٹالیشن کا جو پرپس ہے وہ بیسیکلی جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو لاس ہے اس کو مائکرو لیول پر مانیٹر کرنا ہے۔ مائکرو لیول پر مانیٹرنگ سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ٹرانسفارمرز ہیں ان پر ہم اپنے اسکیننگ میٹرز انسٹال کر رہے ہیں، اور ان کا پرپز یہ ہوگا کہ وہ ٹرانسفارمر جو اس اسپیسیفائڈ لوکیلٹی میں، اس پرٹیکولر لوکیلٹی میں سپوز 200 صارفین کو اگر بجلی دے رہا ہے ٹرانسفارمر، تو اس میں جو واپس یونٹس مجھے آ رہے ہیں وہ کتنے آ رہے ہیں۔ تو اس نے اس کو مانیٹر کرنا ہے، ان کا جو ڈفرینس ہوگا اس کو مانیٹر کرے گا کہ 200 یونٹس اگر میں دے رہا ہوں تو واپسی کیا مجھے مائنر ڈفرینس کے ساتھ اتنا ہی یونٹ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ تو یہ بہت بڑا اور ریولوشنری قسم کا سٹیپ ہے، انیشیٹو ہے۔ تو اس وقت تک جو میرا سرکل ہے اس میں جو ٹوٹل نمبر آف ٹرانسفارمرز ہیں وہ 26,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں۔ اس میں جو 8698 ٹرانسفارمرز ہیں یہ جنرل ڈیوٹی ہیں۔ ان جنرل ڈیوٹی ٹرانسفارمرز پر ہم نے اسکیننگ میٹرز انسٹال کرنے ہیں، کیونکہ یہ مختلف کیپیسٹیز کے ہیں، 10 kVA سے لے کر یہ 200 kVA، اور پھر آگے کچھ ٹرانسفارمرز ہمارے ایسے ہیں جو 400 kVA کے ہیں، اور وہ بھی ہمارے جنرل ڈیوٹی ٹرانسفارمرز ہیں جہاں سے ہم اپنے صارفین کو سپلائی مہیا کر رہے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ جو 8698 ٹرانسفارمرز ہیں ان سب پر اسکیننگ میٹر کی انسٹالیشن انشور کرنی ہے، تاکہ ہم مائکرو لیول پر اپنا لاس مانیٹر کریں، اور اگر ہمارا جو کمپنی ہے، ہمارا نیشنل ایکسچیکر ہے، ادھر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے بیکاز آف مینیجریل لوپ ہولز، بیکاز آف ایڈمنسٹریٹو لوپ ہولز، ایڈمنسٹریٹو شارٹ کمنگز، تو ہم ان کو ریکور کریں۔ اچھا، ٹرانسفارمر کا بڑا ایشو رہتا ہے، اس میں میں یہ بتانا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ٹرانسفارمر میں خاص طور پر زرعی جو ہے ٹرانسفارمر اور کمرشل، اس میں کوئی نہ کوئی کافی سارے لوگ پریشان ہیں، اور آیا آپ نے اس میں کوئی کام کیا ہے یا ٹرانسفارمر اسپیشل ان کے لیے ایشو کروائے گئے ہیں آپ کے سرکل میں؟ کیا اس میں جو موجودہ صورتحال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ٹرانسفارمر جو ہے یہ میرا بڑا امپورٹنٹ اور بڑا کاسٹلی ایسٹ ہے، جس کے تھرو میں اپنے صارفین کو بجلی سپلائی کرتا ہوں۔ تو اس میں ضروری ہے کہ اگر ٹرانسفارمر جس طرح صارفین کی تعداد ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے، تو پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے سسٹم کو بھی اپ گریڈ کیا ہے، تاکہ اگر ایک 200 kVA کا ٹرانسفارمر ہے اور وہ اوور لوڈ ہو گیا ہے، تو پھر میں نے پریونٹیو میئرز لیے اپنے CO صاحب کی ڈائریکشن پر کہ اس کے ساتھ ہم نے 100 kVA کے ٹرانسفارمر کی ایڈیشن کی تاکہ وہ انڈر لوڈ ہو جائے۔ اسی طرح اگر میرا کوئی 100 kVA کا ٹرانسفارمر تھا، وہ اوور لوڈ ہو گیا ہے، تو میں نے اس کو آگمنٹ کیا، اس کی جگہ پہ ہم نے 200 kVA کا ٹرانسفارمر انسٹال کیا، اور پھر وہ جو 100 kVA کا وہاں سے سپیئر ہوا، اس کو اگر کوئی اسی لوکیلٹی میں 50 kVA کا ٹرانسفارمر تھا جو اوور لوڈ ہو گیا، تو اس کے ساتھ ریپلیس کر دیا۔ پھر 50 kVA کو میں نے 25 kVA کی جگہ پہ ریپلیس کیا، اور جو اینڈ پہ میرا 25 kVA کا ٹرانسفارمر بچ گیا، اس کو ہم نے سٹور کو واپس نہیں کیا، ہم نے اپنے سسٹم کی بہتری کے لیے، اپنے سسٹم کی امپرومنٹ کے لیے، اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اس ٹرانسفارمر کو باقاعدہ اپنے سسٹم میں کسی اور جگہ پر ایڈ کر دیا۔ تو یہ وہ پریونٹیو سٹیپس تھے جس سے میں نے اپنے صارفین کو ان انٹرپٹڈ سپلائی جو ہے انشور کی 24/7۔ اب اس میں ہم نے ٹرانسفارمر کتنے ایڈ کیے اور کیا ایڈیشن ہوئی، تو اس میں اوور آل جو ٹرانسفارمر کا سلسلہ تھا کہ ٹرانسفارمر کچھ ڈیمیج ہمارے ہوئے، تو ڈیمیج کے اگینسٹ میں نے 813 ٹرانسفارمر سسٹم میں ایڈ کیے۔
اسی طرح جو ہمارے سکھ ٹرانسفارمر تھے، ایسے ٹرانسفارمر آپ کے آلریڈی نالج میں یہ چیز ہے کہ جو 2 فیزز پہ چل رہے ہیں، تو اس میں بھی سی او صاحب نے بہت مہربانی کی اور انہوں نے ہمیں 384 ٹرانسفارمرز دیے سرکل کو، اور ہم نے وہ سارے ریپلیس کر دیے. اس سے صارفین جو وولٹیج کی کمی کا شکار تھے یا جن کے کوئی نیٹ میٹرنگ کے کنیکشن تھے وہ ایفیکٹ ہو رہے تھے، تو ان کو اس کا بہت فائدہ ہوا. اسی طرح جو ہماری ٹرانسفارمر ٹرالیز ہیں جو ہم نے سسٹم میں لگائی ہوئی ہیں، تو ادھر بھی ہم نے، چونکہ ٹرالی ہم لگاتے ہیں صرف ایمرجنسی کے لیے، عارضی طور پہ، ٹیمپریری میئرز کے طور پہ ہم ٹرالی انسٹال کرتے ہیں. تو ٹرالی کو سپیئر کرنے کے لیے ہم نے 34 ٹرانسفارمر جو ہیں مزید ایڈ کیے. تو اس طرح 1231 ٹرانسفارمرز ایسے ہیں جو ہم نے اپنے سسٹم میں صارفین کی بہتری کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایڈ کیے. پھر جو سسٹم کی ریہیبلیٹیشن ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ڈاکٹر صاحب بہت ضروری ہوتا ہے، چونکہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ اوور ہیڈ سسٹم ہے. اب اوور ہیڈ سسٹم جو ہے، جو ہماری ویدرنگ کنڈیشنز ہیں، جو ہماری انوائرمنٹل چینجز ہیں، ان سے ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اس کی بہتری کے لیے پھر ہم نے جو ایل ٹی پروپوزلز ہیں وہ انیشیٹ کیں، ہم نے ایچ ٹی پروپوزلز انیشیٹ کیں. اب اس وقت میرے سرکل میں جو یہ کرنٹ فائنینشیل ایئر ہمارا گزرا ہے، اس میں 436 ایل ٹی پروپوزلز ہم نے انیشیٹ کیں. اس میں سے الحمدللہ ہم نے 117 ایل ٹی پروپوزلز کمپلیٹ کر کے باقاعدہ ایگزیکیوٹ کر دیں اپنی کنسٹرکشن فارمیشن جو ہے ان کے کوآپریشن کے ساتھ. اور جو ریمیننگ ہماری 319 ایل ٹی پیز ہیں یہ انڈر پروگرس ہیں، ان پہ کام ہو رہا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو ایز ارلی ایز پاسبل کمپلیٹ کر دیا جائے. پھر ہماری جو ایچ ٹی پروپوزلز ہیں، ایچ ٹی پروپوزلز بیسیکلی ہوتی ہیں ہمارے جو فیڈرز ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی امپرومنٹ کے لیے ہم ایچ ٹی پروپوزل جو ہے وہ انیشیٹ کرتے ہیں. اور وہ ہم نے یہ جو سال تھا اس میں 5 پروپوزل انیشیٹ کیں. اس میں ہماری جو کنسٹرکشن فارمیشن ہے، انہوں نے الحمدللہ 3 پروپوزل جو ہیں ان پہ 100% ورک کمپلیٹ کر دیا ہے. اور جو ریمیننگ ہماری 2 پروپوزلز ہیں یہ انڈر پروگرس ہیں، اور وہ بھی ہم بڑے آپٹیمسٹک ہیں کہ ان کو جلدی کمپلیٹ کر لیں گے. پھر جو آپ نے ایک اگلا کویسچن کیا کہ مزید آپ نے سسٹم کی بہتری کے لیے ٹرانسفارمر کتنے ایڈ کیے، تو اس میں چین آگمنٹیشن کی ہماری، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 100 کی جگہ پہ 200 کا ٹرانسفارمر ہم نے انسٹال کیے، تو وہ اسے ہم چین آگمنٹیشن پروگرام کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے ہم نے 22 کیسز انیشیٹ کیے، 22 کیسز اپروو کیے، اور الحمدللہ 22 کیسز ہی ہم نے کمپلیٹ بھی کر دیے، ان کی ایگزیکیوشن ہو گئی ہے. پھر ہم نے 200 KVA کے ساتھ جو فردر 100 KVA کے ٹرانسفارمر کی ایڈیشن کی وہ 13 کیسز ہیں. تو اس طرح اوور آل ہم نے جو نیو ٹرانسفارمر سسٹم میں ایڈ کیے وہ 35 ٹرانسفارمرز ہیں. لیکن اوور آل جو امپیکٹ اس کا پڑا کہ ایک چین بن گئی تھی، تو اس میں جو اوور آل ہمارا امپیکٹ ہے وہ 100+ ہے جو سسٹم میں ایڈیشن ہوئی. تو یہ ٹرانسفارمر کی ریپلیسمنٹ کے سلسلے میں، اور کچھ نئے جو ٹرانسفارمر ہم نے ایڈ کیے ہیں اس مد میں کوئی 1500+ ٹرانسفارمرز ہیں جو ہم نے اپنے 1 سال کے پیریڈ میں سیکنڈ سرکل کے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں ایڈ کیے ہیں. اچھا، اس میں ہم نے ایک رپورٹ بھی جاری کی تھی المدینہ کمرشل مارکیٹ میں، جس میں آگ لگنے کے بعد وہ انہوں نے وجہ بھی کچھ ڈیگنوز کی تھی کہ اس میں شارٹیج آف ٹرانسفارمر لوڈ زیادہ ہے. تو آیا اس میں کوئی ٹرانسفارمر لگائے گئے ہیں؟ المدینہ کمرشل مارکیٹ میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا جس میں بڑا نقصان ہو گیا تھا تاجروں کا، تو تاجروں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی تھی، اور اس کے بعد سی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کی گئی تھی. تو اس میں ذرا بتا دیں، ہم نے ایک رپورٹ بھی اس میں آپ نے انویسٹیگیشن بھی کرائی تھی، اس میں تھوڑا سا بتا دیں. کوئی بڑا ایک ایشو تھا جو تھا فیصل آباد کا. ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جی آپ کا یہ. آپ آلریڈی بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی. جب آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو اس کے بعد باقاعدہ میں نے اپنے 2 ایکسینس پر ایک ٹیم بنائی، انہوں نے اس مسئلے کو انویسٹیگیٹ بھی کیا. تو یہ جو وہاں پہ فائر کا انسیڈنٹ ہوا، دیٹ واز اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. لیکن وہ کس طرح ہوا، کیا اس میں کوئی فیسکو کا فالٹ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور فیکٹرز تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فیسکو کا فالٹ نہیں تھا، اس میں کچھ اور ریزنز تھیں. اینڈ یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو نو اباؤٹ آل دوز
ریزنز. ہاں میرے سسٹم میں نے پھر یہ دیکھا کہ کیا میرا سسٹم وہاں پہ ایسا ہے کہ کل کو وہ جو ہمارے معزز صارفین ہیں، ہمارے رسپیکٹیبل کنزیومرز ہیں، ان کے لیے کسی قسم کے ڈینجر کا، کسی قسم کے ہیزرڈ کا باعث بن سکتا ہے. تو یس، وہاں پہ چانسز تھے اس چیز کے. ہم نے اس کا جو سیگ تھا وہ اس کے لیے باقاعدہ پروپوزل انیشیٹ کی. ٹرانسفارمر ہمارا اوور لوڈ، آل دو اتنا اوور لوڈ نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کا کیس بھی اپروو کیا تاکہ وہاں پہ اس قسم کا جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے وہ فیسکو کی وجہ سے پیش نہ آئے. اچھا سر، ڈی بل کی مد میں ریکوری بتا دیں کتنا ہو چکا ابھی تک؟ آپ 1 سال میں ریکوری کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈی بل پہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکشن کی ہے کہ ہماری باقاعدہ یہ اینٹی تھیفٹ کیمپین انیشیٹ ہوئی. ہماری جو منسٹری آف پاور ہے، منسٹری آف انرجی، ہماری پاور ڈویژن، تو ان کی مانیٹرنگ بھی اس میں چل رہی ہے. ہمارے جو سی او صاحب ہیں ان کی مانیٹرنگ بھی باقاعدہ اس میں چل رہی ہے. ایک اینٹی تھیفٹ کیمپین چلی. اس اینٹی تھیفٹ کیمپین میں ہم نے ریزیڈینشل کنزیومر، کمرشل، ایگریکلچر، انڈسٹریل، ان سب کو کیپچر کیا. جہاں جہاں پہ یہ جو بجلی چوری تھی اس کو ہم نے جا کے پکڑا، اور نہ صرف پکڑا بلکہ ہم نے وہاں پر جو نیکسٹ ٹائم کے لیے بجلی چوری کے چانسز تھے ان کو ایلیمینیٹ بھی کیا. تو اس میں اوور آل اس وقت تک جو ہمارے کیسز ہیں یہ 4000 پلس ہیں. 4201 4201 کیس ہم نے ڈیٹیکٹ کیا، اور اس میں 10 ملین یونٹس ہم نے ڈیٹیکٹ کیے. اور اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے، جس طرح میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ 487 ملین اماؤنٹ تھی جو ہم نے ان بجلی چوروں سے باقاعدہ ڈیٹیکشن بل کی صورت میں چارج کی. اور اس میں ابھی تک ہم 405 ملینز یعنی 405 ملین روپیز ریکور کر چکے ہیں. اس کی جو پرسنٹیج بنتی ہے یہ 84+ بنتی ہے. اچھا، سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ بعض دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. اوور آل لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہے، وافر مقدار میں بجلی مہیا ہے آپ سسٹم میں، آپ کے سسٹم میں ہے، لیکن سسٹم اس کو اس طرح سے اویل نہیں کر پا رہا، چلا نہیں رہا. تو اس کے سسٹم کی بہتری کے لیے آپ نے اپ گریڈیشن کے لیے کام ہوا ہے آپ کے سیکٹر میں؟ ڈاکٹر صاحب سسٹم دیکھیں، جو یہ سیکنڈ سرکل ہے اس میں جس طرح میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ ہمارا اوور ہیڈ سسٹم ہے. اوور ہیڈ سسٹم جو ہے یہ ویدرنگ کنڈیشن سے افیکٹ ہوتا ہے. اس میں کبھی ونڈ سٹارم آ گئے، کبھی ہمارا رین سٹارم آ گئے، تو اس نے چونکہ اوور ہیڈ ہے اس نے افیکٹ اس سے ہونا ہوتا ہے. ہم نے اپنے اوور ہیڈ سسٹم کو آل دو ڈیزائن اسی حساب سے کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی نیچرل کلیمٹی ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہے تو یہ اس کو بیئر کر جائے، اس کو فیس کر جائے، میٹ وتھ کر جائے. لیکن اگر کوئی انٹینسو قسم کا ہمارا نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کوئی کلیمٹی آ جاتی ہے، تو پھر سسٹم کی ایک بیئرنگ کیپیسٹی ہے، اس تک تو یہ بیئر کرتا ہے. اس کے بعد پھر سسٹم جو ہے ظاہر ہے سپلائی آف ہو جاتی ہے. لیکن اس سسٹم کی امپروومنٹ کے لیے ہم نے اپنا جو مینٹیننس پروگرام ہے وہ چاک آؤٹ کیا سرکل لیول پہ. اور اس سال میں ہم نے کوئی 200 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہیں شٹ ڈاؤن اویل کیے. اس جتنے بھی یہ شٹ ڈاؤن تھے ان کا پرپز یہ تھا کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کی امپروومنٹ کے لیے کام کیا جائے. اس میں ہم نے باقاعدہ جو ٹری کٹنگ ہے، درخت ہماری لائنز کے ساتھ آ جاتے ہیں ان کی کٹنگ کی، کچھ ٹری ٹریمنگ ہم نے باقاعدہ کی. کہیں پر ہمارا جو سپین لینتھ ہے، جو 2 پولز کے درمیان ہمارا کنڈکٹر ہوتا ہے، ہماری لائن ہوتی ہے، اسے ہم سپین کہتے ہیں، سپین لینتھ زیادہ ہو جاتی ہے، سیگ لوز ہو جاتا ہے، تو وہ ہم نے باقاعدہ اس کے نیچے انٹرپولنگ کر کے اس کو امپروو کیا. اور پھر جو ہمارے لوز جمپر تھے ان کو ریپلیس کیا. اور باقاعدہ اس سارے کام کے علاوہ جو ہمارے کچھ ٹرانسفارمرز ہیں ان کو ہم نے پیک لوڈنگ آورز میں پوری میری جو ٹیم ہے انہوں نے جا کے اس کے لوڈ بیلنس کیے. تو یہ سارے کام تھے سسٹم کی امپروومنٹ کے لیے. پھر ہم نے اس کو جس طرح آلریڈی ہماری اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ جو ہمارا ایچ ٹی سسٹم ہے اس کو فردر امپروو کرنے کے لیے ہم نے اس میں یہ کیا کہ ایچ ٹی پروپوزلز انیشیٹ کی کہ کہیں پر ہمارا فیڈر لینگتھی ہے تو اس کے لیے اگر کوئی قریبی گریڈ اسٹیشن ہے تو ہم نے بائیفرکیشن کے کیسز تیار کیے. اگر کہیں پہ یعنی اس کو 2 حصوں میں فیڈر کو تقسیم کیا. اگر کہیں پر ٹرائیفرکیشن بھی پاسبل تھی کہ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تو ہم نے باقاعدہ وہ کیسز بھی تیار کیے.
تاکہ اس کا فائدہ یہ ہونا ہے صارفین کو کہ جو ان کے پاس لو وولٹیج کے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے. پھر جو ان انٹرپٹڈ سپلائی ہے یعنی بجلی کی جو بلا تعطل سپلائی ہے وہ صارفین کو 24/7 اس کو ہم نے انشور کیا. اس سے ہٹ کے پھر اگلی جو ہم نے سسٹم کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو آف سائز کنڈکٹر ہے یعنی ہماری لائن جا رہی ہے, ہمارا فیڈر جا رہا ہے, تو اس کے جو کنڈکٹر آف سائز ہم کہتے ہیں کہ جو آبسلیٹ ہو جاتا ہے, جس کی کرنٹ کیرینگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے. جس طرح ہمارے ایچ ٹی سسٹم میں گوفر کنڈکٹر ہے, اس کی کرنٹ کیرینگ کیپیسٹی کم ہے, لیکن چونکہ صارفین کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے تو پھر ہم اس جو لو کرنٹ کیرینگ کیپیسٹی کنڈکٹر ہوتا ہے اس کی ہم ریپلیسمنٹ کر دیتے ہیں پراپر کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر کے ساتھ. اب اس میں ہم نے یہ کیا کہ گوفر جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ کر دی ریبٹ کے ساتھ. پھر ریبٹ جو ہے اس کو فردر ہم نے ریپلیس کیا لوڈ ڈیمانڈ کے مطابق ڈاگ میں کنورٹ کر دیا. اور اگر ہمارا فیڈر جو ہے وہ انڈسٹریل ہے یا وہاں پر صارفین کی لوڈ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کا جو مین سٹیم ہے یعنی جو گریڈ اسٹیشن سے آگے ہماری لائن ڈیڈیکیٹڈ آ رہی ہے تو ہم نے اس کا جو آسپرے کنڈکٹر ہے اس کو اس میں کنورٹ کر دیا. تو یہ ریہیبلیٹیشن کے پچھلے سال ہم نے 5 کیسز انیشیٹ کیے اور ہم نے ان میں سے 3 الحمدللہ کمپلیٹ بھی کر لیے. لیکن اس دفعہ یہ جیسے ہی ہمارا کرنٹ فائنینشیل ایئر سٹارٹ ہوا ہے ہمارا 2025-26 تو میں نے باقاعدہ جو میرے ایکسینز ہیں, ایس ڈی اوز ہیں, ایل ایس ایز ہیں اور میٹر انسپیکٹرز ہیں, ان کی ایک میٹنگ کنڈکٹ کی سب سے, اور اس میں ان سب کو جو ہے نیو جو انسٹرکشنز ہیں وہ پاس آن کیں. جو ہمارے اس سال میں اپنے سسٹم کی امپرومنٹ کے لیے ہم نے کام کرنا ہے وہ انسٹرکشنز ان کو پاس آن کیں, اور اپنے سسٹم کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم نے کتنا کام کرنا ہے وہ ان کو باقاعدہ ہم نے بیٹھ کے پلان کیا, اور ان پیرامیٹرز پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پورا سال کام کریں گے. اس پلاننگ کے تحت اس دفعہ میں نے میری جو 35 سب ڈویژنز ہیں ہر ایس ڈی او کو کیس دیا ہے کہ ہر ایس ڈی او ایک ایچ ٹی پروپوزل انیشیٹ کرے گا سسٹم کی بیٹرمنٹ کے لیے, اس کی بائیفرکیشن کے لیے یا ٹرائیفرکیشن کے لیے. لیکن جہاں پر ہم نے آف سائز کنڈکٹر کی ریپلیسمنٹ کرنی ہے اس کا میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ صارفین کے فائدے کے لیے آپ نے 5 پروپوزل بھی انیشیٹ کر دیں, 10 پروپوزل بھی انیشیٹ کر دیں, تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی فیسکو مینجمنٹ کی ہیلپ سے, اپنے سی او صاحب کی مدد سے ان کی کمپلیشن کریں گے, سسٹم کو امپروو کریں گے اس پورے سال میں. اور میرا پورا پلان ہے کہ ہم اس سال 35 سے 40 جو ایچ ٹی پروپوزلز ہیں ان کو انیشیٹ کر کے اور ان میں سے میکسیمم جو ہیں ان پہ کام کر کے کمپلیٹ کریں گے, اس کی ایگزیکیوشن کریں گے, اور اپنے جو صارفین ہیں جو کہ ہمارا ایسٹ ہیں, جو ہمارے لیے بہت معزز ہیں, بڑے قابل احترام ہیں, ان تک 24/7 ان انٹرپٹڈ سپلائی جو ہے اس کو انشور کریں گے. اچھا, برسات کے 2 فیز ہو چکے ہیں, تیسرا فیز آنے والا ہے, اور برسات میں لوگوں کا ہوتا ہے یار تیز بارش نہ ہو, لائٹ بند ہو جائے. یہ ایک بڑا ایشو ہے عام پبلک کا, کمرشل صارفین کا, ڈومیسٹک صارفین کا. تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ تیز بارش نہ ہو, لائٹ بند ہو جائے. یہ ایک کنسیپٹ عام طور پر ہمارے سسٹم میں ہے, لوگوں کی سائیکی ہے. آپ نے جتنی امپرومنٹ کی ہے, آیا ہمیں امید رکھتے ہیں کہ برسات میں بارش میں بجلی کا جو ہے وہ تعطل نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا میں کہوں گا کہ یہ بڑا معصوم کویسچن ہے, امپورٹنٹ بھی ہے, معصوم بھی ہے. اب ہوتا اس طرح ہے کہ ہمارا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سسٹم ہمارا اوور ہیڈ ہے, کام اس پہ بہت ہوا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ سمر سیزن آپ نے گزر رہا ہے, سمر سیزن میں بھی اگر کچھ ہمارا جو